وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں کرد اندر سماعت فرمان والی میری اسلامی ماؤں اور معززات بہنوں، دعا فرمائیے کہ خلاق عالم دین کی بات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بات کرنے اور سننے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی ایک آیت کی تلاوت کی اور اس کے بعد ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی گئی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو قرآن مقدس جیسے اپنے کلام اور کلام اللہ عطا فرمایا۔ اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین اسلام جیسا مقدس مطہر اعلیٰ اونچا دین عطا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین اتنی کریم ذات ہے، اللہ رب العالمین اتنی رحیم ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر تم اپنے سارے وجود کو گناہوں سے بھر کر بھی میرے دربار کے اندر لے کر آئے گا، اور اگر اتنے گناہ بھی میرے دربار میں لے کر آئے گا کہ آپ کے پاس سوائے گناہ کے نیکی نہ ہو، اور پھر آ کر کہے کہ پروردگار میں تیرے دربار میں آرزو کرتا ہوں، اللہ تیرے دربار میں
तमन्ना करता हूँ, अल्लाह तेरे दरबार में फरियाद करता हूँ कि ऐ अल्लाह ज़िंदगी भर में मुझसे जो कमियाँ हुई, मुझसे जो खताएं हुई, मैं अल्लाह तेरे सामने माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह तेरे सामने मैं गिड़गिड़ाता हूँ। अल्लाह मैं तेरे सामने तौबा की नीयत से आ गया। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, तौबा करने का इरादा करना तेरा काम है, गुनाह माफ करना मेरे रब का काम है। और फिर फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू तौबा की नीयत से अपनी आंख से आंसू बहाएगा अल्लाह के खौफ की वजह से, फरमाया कि वो आंसू बाद में गिरेगा, गुनाह तेरे पहले माफ हो जाएंगे। अल्लाह कितनी रहीम ज़ात है, अल्लाह कितनी करीम ज़ात है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, मैं दिन की रोशनी के अंदर भी, ऐ मेरे बंदे मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। ऐ मेरे बंदे, रात की तारीकियों के अंदर, रात के अंधेरों के अंदर मैं रब तेरा इंतज़ार करता हूँ कि कब मेरा बंदा आए, मेरे दरबार पे आए, आकर रुकू में खड़ा होए, आकर क़याम में खड़ा होए, आकर मेरे सामने अत्तहियात की शक्ल में बैठे, आकर मेरे सामने सर सीधे में डालकर मेरी हमद को बयान करे, सुबहान रब्बी अल आला कहे कि अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू तमाम ऐबों से पाक है, अल्लाह तू तमाम तर अल्लाह बुराइयों से, अल्लाह तमाम तर, ऐ अल्लाह तू अच्छाइयों से भरा हुआ है, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। अल्लाह तेरा कोई सानी नहीं है, अल्लाह तेरा कोई मिसल नहीं है, अल्लाह तेरे सिवा और कोई रब नहीं है। अल्लाह फरमाता है जब तू अपनी ज़बान से मेरी तारीफ ज़मीन पे करता है, मैं अर्श मौला पे खुश होता हूँ। और उसके बाद अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर 1,44,000 कमोबेश अंबिया को दुनिया में भेजा ताकि अंबिया, रसूल और पैगंबर दुनिया में जाए, और जाने के बाद जो लोग गुमराही में मौजूद हैं, जो लोग शिरक में मौजूद हैं, जो लोग बिदात में मौजूद हैं, जो लोग रस्मात के अंदर लगे हुए हैं, जो लोग मेरे दरबार को छोड़कर औरों के दरबार पे जा चुके हैं, अल्लाह फरमाता है कि उनको, उनके लिए मैंने अपने नुमाइंदे नबी, रसूल और पैगंबर बनाकर भेजे। तो आखिर के अंदर अल्लाह ने इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में भेजा, और भेजने के बाद मेरे महबूब को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाला तगमा अता कर भेज दिया, और फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, मैंने आदम को दुनिया में भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम तक मैंने लफ्ज़ रहमत किसी के साथ भी नहीं लगाया। अगर लफ्ज़ रहमत मैंने किसी के साथ लगाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ लगाया सल्लल्लाहु। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। अल्लाह ने मेरे महबूब को मक्का वालों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। अल्लाह ने मेरे महबूब को मदीना वालों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। अल्लाह ने मेरे महबूब को अपनों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने मेरे महबूब को बेगानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे महबूब, मैंने आपको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का तगमा अता करके दुनिया में भेज दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, आसमान से हजरत जिब्राइल आते हैं और आंखों में गम ज़दा है, आंखों में आंसू मौजूद है। मेरे महबूब ने फरमाया, अरे जिब्राइल पहले भी तो कई मर्तबा आया, जिब्राइल इससे पहले भी तो मेरे बारगाह में आता रहा, मेरे दरबार में आता रहा, मेरे कदमों में आता रहा,
بتا آج کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آج مجھے جہنم کی سیر کروائی ہے، وہ جہنم کے اثرات میرے پر موجود ہے، وہ جہنم کے تاثرات میرے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ نے فرمایا بتا، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جہنم کے اندر جب اللہ نے سیر کروائی، فرمایا کہ جہنم کے 7 طبقات ہے، فرمایا کہ اللہ سب سے نیچے والے طبقے کے اندر فرمایا چاند اور سورج کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کو ڈالا جائے گا، پھر فرمایا چاند اور اس کے بعد مختلف چیزوں کو سجدہ کرنے والے فرمایا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور فرمایا درجے بدرجے مختلف گناہگاروں کو ڈالا جائے گا، مگر یا رسول اللہ ایک ایسا درجہ ہے جس کے اندر آپ کے امت کے چند گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، فرمایا ہاں یا رسول اللہ ڈالا جائے گا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ کے دربار کے اندر آنسو آتے ہیں اور آپ اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری امت کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ میرے امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میں تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میری امت کے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اے اللہ میری رحمت کی طرف دیکھنا، اے اللہ تو نے جو مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا ہے، اللہ میری رحمت گوارا نہیں کرتے کہ میرے گناہگار امتی جہنم کے اندر جائے۔ آج امت کا کیا حال ہے کہ آج امت گناہوں میں چلے گئے، آج امت کا کیا حال ہے کہ بے نمازی بن گئے، آج امت کا کیا حال ہے کہ زبان پر جھوٹ آنے لگ گیا، آج امت کا کیا حال ہے کہ آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی، آج امت کا کیا حال ہے کاروبار کے اندر بھی کمیاں پیشیاں کرتے نظر آتے ہیں، آج امت کا کیا حال ہے میرے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، آج امت کا کیا حال ہے جناب خوشی کے موقع پر میرے محبوب کی سنت کو پامال کرتے ہیں، جب غمی کا موقع آتا ہے میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا بلکہ محمد کی روتے دعاؤں کی طرف دیکھنا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام 3 دن ایسے گزرتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اپنی جگہ غمزدہ ہے، صحابہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ جس نے میرے محبوب کے ساتھ ہر مقام پر میرے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ سے وفا کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مقام پر میرے پیغمبر سے محبت کی ہے، ہر مقام پر میرے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے، ہر مقام پر میرے مصطفیٰ پر اپنی جان فدا ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مصطفیٰ پہ پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق روتے ہوئے واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آ کر عرض کرتے ہیں، فرمایا کہ اے امیر اے عمر میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں۔ ارے عمر آئے 3 سے 4 دن ہو گئے، امام الانبیاء بڑے غمزدہ ہیں، بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ عمر جائیے اللہ کے نبی کے دروازے پہ جائیے، جا کر پوچھ کر آئیے کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش نصیب صحابی ہے. فرمایا کہ لوگوں ابو بکر بن مانگے آتا ہے, عثمان بن مانگے آتا ہے, طلحہ بن مانگے آتا ہے, زبیر بن مانگے آتا ہے, لیکن لوگوں عمر وہ واحد صحابی ہے جس کو میرے محبوب نے بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے اللہ سے مانگا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ پر پہنچتے ہیں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچتے ہیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کیا مگر اندر سے پھر بھی جواب کوئی نہ آیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جناب حضرت سیدنا سلمان فارسی سے کہا جاتا ہے, ارے سلمان فارسی آپ اللہ کے نبی کے دروازے پہ چلے جائیے. اب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے دروازے پہ پہنچتے ہیں. فرمایا عرض کی سلام کیا, اندر سے کوئی جواب نہ آیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنکھوں میں آنسو لے کر واپس آتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی, اے علی مرتضی آپ اللہ کے شیر ہو, اے علی مرتضی آپ جناب اللہ کے بہادر شیر ہو. فرمایا کہ اے علی مرتضی اللہ نے آپ کو بڑی عظمت عطا کی ہے, اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا کی ہے, اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ اے علی اللہ کے نبی کے دروازے پہ چلے جائیے اور جا کر عرض کیجئے اور جا کر پوچھے کیا معاملہ ہے. حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مجھ سے پہلے ابو بکر صدیق کے دروازہ نہ کھولا, مجھ سے پہلے عمر کے دروازہ نہ کھولا, مجھ سے پہلے عثمان کے پر دروازہ نہ کھولا. فرمایا کہ اچھا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ میں مصطفیٰ کے دروازے پر مصطفیٰ کی بیٹی کو بھیج دیتا ہوں. اب سیدنا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں, ارے فاطمہ تو زہرا, ارے میرے محبوب کے لخت جگر, ارے میرے محبوب تو اس سے محبت بڑی فرماتے ہیں. ارے فاطمہ آپ وہ حیا والی فاطمہ. فرمایا کہ آپ کے چہرے پر آج تک کسی غیر کی مرم کی نظر نہیں پڑی. میں آج اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را خیر مرم سے بات سختی میں کیا کرو. فرمایا کہ خیر مرم کے سامنے نہ آیا کرو. اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, فرمایا کہ اگر آپ اپنی زندگی سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جیسی بنا لو گی تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گی. سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ چلتے چلتے اپنے ابا کے دروازے پہ پہنچ گئے. پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ نہ کھولا, حضرت ابو بکر کے دروازہ نہ کھولا, حضرت سیدنا سلمان فارسی کے دروازہ نہ کھولا, پر جب محمد کی بیٹی محمد مصطفیٰ کی لخت جگر میرے مصطفیٰ جن سے محبت فرمایا کرتے سا, اور آپ نے فرمایا جب حضرت سیدنا فاطمہ زہرا میرے محبوب کے دروازے پہ پہنچتی ہے اور آپ نے جب آواز لی تو میرے محبوب نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کھڑے ہو کر امام الانبیاء سید الانبیاء نے اپنے بیٹی کا استقبال کیا. حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے ابا کے بال بکھرے ہوئے ہیں, میں نے کیا دیکھا کہ میرے ابا کے پیشانی پر مٹی لگی ہوئی ہے. میں نے آگے پڑھا اور آگے پڑھ کر دیکھا میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے جب دیکھا کہ جب ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. باپ نے پوچھا, رے فاطمہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں, آپ کیوں رونے لگ گئی؟ فرمایا کہ ابا جان آپ کے آنکھوں کے آنسو مجھ سے دیکھے نہ گئے اور مجھ سے برداشت نہ ہوا. فرمایا کہ میرے آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. فرمایا ابا جان بتائیے
یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ ارے فاطمہ، ارے میرے لختے جگر، ارے میری پیاری بیٹی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے جبرائیل آیا، آ کر بتایا کہ آپ کے چند گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارے فاطمہ تو بتا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس امت کی طرف رحمت بنا کر بھیج دیا گیا۔ فرمایا ارے فاطمہ، میں محمد برداشت نہیں کرتا کہ میرے امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس غم کی وجہ سے، اس بے قراری کی وجہ سے، اس جناب پریشانی کی وجہ سے میں آج 3 سے 4 دن ہونے والے ہیں، میں اللہ سے دعا کروں کہ اے اللہ میرے امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، میں محمد کے روتے دعاؤں کو دیکھنا۔ آج 4 دن ہونے والے ہیں، اور پھر سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے ابا نے مجھے بتایا، اور پھر اس کے بعد سارے سجدے میں ڈال کر اتنا آنسو بہاتے ہیں، اتنا اللہ کے سامنے روتے ہیں، اتنا اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ میرے محبوب زمین پر آنسو بہا رہے ہیں، میرے محبوب زمین پر سر سجدے میں ڈال کر اللہ کی حمد کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے محبوب اتنا روئے کہ آسمان کے فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، اور آسمان کے فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں بھیج کہ ہم اپنے تیرے محبوب کو تسلی دیں۔ اور میرے اللہ نے جا کر کہا، میرے رب نے کہا فرشتے جا، چلا جا میرے محبوب کو جا کر کہہ دیجئے کہ آپ اتنا نہ رویا کیجئے کہ مجھے خدا سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میرے اللہ کو بھی میرے محبوب کے رونا جو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ فوراً آسمان سے فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور تسلی دینے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب، میں رب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ اے محمد تو مجھ خدا پہ راضی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے، جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، جب اللہ کی طرف سے تسلی آتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام اس کے بعد صحابہ میں بیٹھنا شروع ہو گئے، اور امام الانبیاء سید الانبیاء اپنی امت کی فکر میں، آپ دنیا میں آئے تو امت کی فکر میں لگے رہے، آپ مکہ میں رہے امت کی فکر میں لگے رہے، آپ مدینہ تو رسول میں گئے امت کی فکر میں لگے رہے۔ میدان عرفات کا وقت ہے، جناب اوپر سے دھوپ برس رہی ہے، میرے محبوب اونٹنی میں بیٹھ کر کتنے گھنٹوں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اور آج امت کا کیا حال ہے کہ 1 منٹ کے اندر مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، 1 منٹ کے اندر میرے مصطفیٰ کی سنت کو جدا اپنے آپ سے کر دیتے ہیں۔ جس تیرے نبی نے آج سے 1400-1500 سال قبل یہ دعا کی کہ اللہ میرے امت کی گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، ان کی بدکاریوں کی طرف نہ دیکھنا، ان کی خطاؤں کی نہ دیکھنا، ان کی خطاؤں کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ محمد مصطفیٰ کی دعا کی طرف دیکھنا۔ اس محمد مصطفیٰ نے آج سے 1400 اور 1500 سال قبل میرے اور تیرے لیے اللہ کے سامنے دعا کر دی۔ آج جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے کبھی رزق کو بند نہ کیا، آج زنا کرتے ہیں، اللہ نے کبھی رزق کو بند نہ کیا، آج شراب پیتے ہیں، اللہ نے کبھی رزق کو بند نہ کیا، اللہ کے گھر سے منہ موڑ لیا، اللہ نے کبھی رزق کو بند نہ کیا، آج جناب قبر و غارت پہ ڈراتے ہیں، مگر اللہ نے کبھی بھی بندے کا رزق بند نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں بندے کی طرف بعد میں دیکھتا ہوں، اپنے محمد کی دعا کی طرف پہلے دیکھتا ہوں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے دوڑتے آ گئے، میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو لے کر آ گیا، آنکھوں میں غم زدہ جناب آنسو لے کر آ گیا، بتا کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں گیا، ماں نے کلمہ نہ پڑھا، ماں نے ابھی اسلام قبول نہ کیا، ماں
दीन के करीब अभी ना आई। फरमाया कि माँ ने पूछा कहाँ से आया हो? मैंने कहा कि मैं इमाम अल-अंबिया के दरबार से आया हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार से आया हूँ। फरमाया कि अम्मा जान उस दरबार से आया हूँ जिस दरबार के अंदर जिब्राइल भी बड़े अदब से आता है। माँ ने जब सुना कि अपने बड़ों के दीन को छोड़ दिया, जनाब लातोजा को छोड़ दिया, फरमाया कि माँ को गुस्सा आया, थप्पड़ मार दिया, इमाम अल-अंबिया के कदमों में रोता हुआ आ गया। फरमाया कि बता क्या हुआ? फरमाया कि जब तेरे माँ ने तेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा, बता तूने आगे माँ को उफ तक भी कहा कि नहीं कहा? या रसूलल्लाह, ना मैं अबू हुरैरा आपके कदमों में बैठने वाला, मैं अबू हुरैरा आपके चेहरे को देखने वाला, मैं अबू हुरैरा आपके वज़ुहा के चेहरे की ज़ियारत करने वाला, मैं अबू हुरैरा आपके कदमों में इस्लाम सीखने वाला, दीन सीखने वाला। या रसूलल्लाह, आपका पढ़ा हुआ सबक अबू हुरैरा ने बोला। और इमाम अल-अंबिया सैयद अल-अंबिया ने फरमाया बता क्या अब करना है? या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी माँ को इस्लाम अता फरमा दे, क्योंकि मेरे महबूब दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर आया है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि इमाम अल-अंबिया ने हाथ उठाए। जिस वक़्त इमाम अल-अंबिया ने हाथ उठाए, मैं दौड़ना शुरू कर दिया। पूछने वाले ने पूछा कहाँ जाना चाहता है, कहाँ दौड़ के जा रहा है? फरमाया कि हट जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि पहले मैं घर पहुँचता हूँ या मेरे मुस्तफ़ा की दुआ पहुँचती है। मैं देखना चाहता हूँ कि पहले मैं घर पहुँचता हूँ या इमाम अल-अंबिया की दुआ पहुँचती है। पहले मैं घर पहुँचता हूँ या साहिब कुरान की दुआ घर पहुँचती है। पहले मैं पहुँचता हूँ या इमाम अल-अंबिया सैयद अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पहुँचती है। फरमाया कि जब मैं दरवाजे पे पहुँचता हूँ, मैंने क्या देखा? दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा न खोला और मैं दिल में समझ गया कि इमाम अल-अंबिया की दुआ कबूल हो गई। सहाबाए किराम का ईमान इतना पुख्ता था। फरमाया कि अल्लाह के नबी जब हाथ उठाएंगे, अल्लाह हाथों को खाली नहीं लौटाएगा। सहाबे रसूल अर्ज़ करते हैं कि जिस वक़्त माँ ने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा कि अम्मा जान आज देखिए क्या हाल है। ये दो सहाबी रसूल है और आगे माँ भी सहाबिया बन जाएगी। आज हमारा क्या हाल है? आज माँ कुछ चीज़ कहती है तो लाने को तैयार नहीं है। माँ बीमार है, दवाई देने को तैयार नहीं है। माँ पानी मांगते हैं, सारी रात आवाज़ें लगा लगा कर माँ कहते हैं पानी दे दो, पानी दे दो। खुदा की कसम माँ को इस दौर में पानी देने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपनी बीवियों के पीछे न कर अपने माँ के सर में जूते मारते हैं। अरे बताओ कि उन लोगों का क्या हाल होगा? आज माँ को जवाब में गाली देते हैं, माँ को जनाब सारी रात तरफ तरफ के माँ पानी मांगती है, पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज फरमाया इस मुआशरे में माँ बाप की इज्जत को कम कर दिया गया, इस मुआशरे के अंदर माँ बाप को जलील कर दिया गया। आज माँ बाप को घर से धक्के देकर निकाल दिया गया। आज घर से माँ बाप को मेरे दोस्तों और भाइयों ताने देकर जनाब कहा जाता है अब आपकी दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से लाए, अब जनाब आपके कपड़ों के लिए पैसे कहाँ से लाए। वो वक़्त याद कर जिस वक़्त तेरा बाप धूप में मजदूरी करके तेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। वो वक़्त याद रख कि तेरा बाप लोगों के फर्ज होकर तेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिया करता था। वो वक़्त याद कर जब तेरी माँ लोगों के घरों में काम करके तेरे पेट को पाला करती थी। वो वक़्त याद कर कि जब 9 माँ ने तेरे अपने पेट के अंदर तुझे रखा, तकलीफ को बर्दाश्त किया, गम को बर्दाश्त किया, तेरे पेशाब को बर्दाश्त किया, तेरे जनाब तेरी गीली जगह को बर्दाश्त माँ करते रहे। और यारों माँ की इतनी अजमत है, माँ की इतनी शान है, माँ का इतना मकाम है। मेरे महबूब ने फरमाया जिनसे माँ बाप निराज हो गए उससे मोहम्मद भी निराज हो गया, मोहम्मद का खुदा भी निराज हो गया। अरे हमारे पास क्या है? अगर माँ की कदर न की तो नाकामी है, बाप की कदर न की तो नाकामी है।
ہے. آج میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس وقت آپ بھی ماں باپ کا احترام کریں. اگر آج آپ اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے کل چل کر تمہاری اولادیں تمہارا احترام کریں گی. اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صحابی ہے. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ سے جو سیکھا ہے اس جذبے سے سیکھا کہ آگے اس کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاؤں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دروازے پہ پہنچ گئے اندر سے ماں آتی ہے. فرمایا کہ اماں جان آپ کے ہاتھوں میں اگر قوت موجود ہے آپ کا بیٹا ابو ہریرہ مار کھانے کے لیے آ گیا. حضرت ابو ہریرہ کی اماں عرض کر دیا ہے کہ بیٹا اب تجھے مارنا نہیں ہے, اب تجھ سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جس کا تو نے کلمہ پڑھا اس کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے. فرمایا کہ جلدی کر, وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جو اطاعت مصطفیٰ کے بغیر گزر جائے, وہ بھی کوئی زندگی ہے. فرمایا کہ جو مصطفیٰ کی زیارت کے بغیر گزر جائے, فرمایا کہ وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جو اسلام کے بغیر گزر جائے. فرمایا کہ جس کا کلمہ تو نے پڑھے جلدی لے جا قدموں میں اور محمد کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے. صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ ماں لے کر آ گیا, میرے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ آج میرے اسلام دین کو قبول کرنے والی ایک اور صحابیہ آ گئی. آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے محبوب نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا نظریہ ہے کہ چاند کی چاندنی کے اندر شک ہو سکتا ہے, سورج کی روشنی کے اندر شک ہو سکتا ہے, ستاروں کی روشنی کے اندر شک ہو سکتا ہے, ان ہواؤں کے چلنوں کے اندر شک ہو سکتا ہے, پر میرے امام الانبیاء میٹھے مدنی نے زبان سے جو بھی جملہ ادا فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے, فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ اپنا چہرہ ان سے پھیروں گا. یا رسول اللہ وہ کون بدبخت لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو ستا کے آئیں گے, قیامت والے دن میں محمد چہرہ ان سے پھیروں گا. فرمایا کہ میں ان کی طرف سے چہرہ پھیر دوں گا. قیامت والے دن آدم نہ بولیں گے, حضرت نوح نہ بولیں گے, حضرت ابراہیم نہ بولیں گے, حضرت موسیٰ نہ بولیں گے, حضرت عیسیٰ نہ بولیں گے. اگر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بولے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو وہاں پر شفاعت کا اثر ہوگا, جو وہاں پر شفاعت کا ذریعہ ہوگا, جو وہاں پر مجھے اور تجھے بچوانے کے لیے اللہ کے دربار کے اندر جو ہستی ہوگی, آج اگر اس کو ناراض کر دیا تو شفاعت کون کرے گا؟ اس لیے اللہ نے میرے محبوب کو کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں اگلے جمعے ماں کی عظمت پر باقاعدہ جمعہ ادا کر بیان کروں گا. آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج ماں باپ کو بڑا ستایا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں مولوی ہوتا ہے بعد میں دعا قبول کروں گا, فرمایا استاد ہے بعد میں دعا قبول کروں گا, کسی ذریعے کے ذریعے پہنچے گی. فرمایا کہ جب ماں اور باپ بد دعا کرتا ہے, فرمایا کسی کے وسیلے کے ذریعے نہیں بلکہ میرے عرش کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہے جب تک میں رب اسے قبول نہ کر لوں, میں رب قبول نہ کر لوں. میرے محبوب نے فرمایا کہ دعا بد دعا ماں باپ کر دے اللہ دنیا اس کی تباہ کر دیتا ہے. اللہ سے توبہ کیا کریں, اللہ سے کے سامنے استغفار کیا کریں. یہ ماں باپ کی نافرمانی ایک قرض ہے, زنا بھی ایک قرض ہے, یہ تمہیں دنیا میں بھگت کے جانا پڑے گا. توبہ کر لو, اسے منہ اپنا موڑو, اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرو, انشاءاللہ کامیابی تمہاری قدم چومے گی. فرمایا کہ جب ماں یا باپ پر دعا کرتا ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہے, جب تک قبول نہیں ہوتی یہ ٹکراتا رہتا ہے, دعا ہو یا بد دعا ہو. میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ صبح اٹھے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے, فرمایا اللہ پاک اس کو ایک حج اور عمرے کا مقبول ثواب عطا فرمائے.
اس لیے آپ سے درخواست ہے اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج کروڑ پتی ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ نے اتنا مال کہاں سے دیا؟ فرمایا میری ماں کی دعا ہے، میرے استاد کی دعا ہے۔ ہم نے نہ کبھی استاد کی بےادبی کی، نہ کبھی ماں باپ کی بےادبی کی۔ جو بڑوں کی بےادبی کرتا ہے وہ دنیا میں در در پہ ذلیل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ماں باپ کا احترام نصیب فرمائے۔ اور اذان ہوتی ہے، آپ سے درخواست ہے، کوئی پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے، آپ سے درخواست ہے، پہلے بھی کی ہے، آئندہ بھی کریں گے، نماز پڑھا کر۔ فرمایا 8 سال ہو، 8 سال کا بچہ ہو جائے اسے پیار سے ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے ڈنڈے مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، نماز کے لیے آیا کریں۔ ہم نے یہ مسجد ہمارے لیے بنی ہے، اس کو ہم نے آباد کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، ہمارے بچوں نے جہاں قرآن پڑھنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے رہو۔